औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेट्रो वन न्यूज़ की नशियत जहाँ जहाँ देखी जा रही है तमाम ही देखने वाले नाज़रीन को डॉक्टर सादिया मोइन की तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, मेट्रो वन की हमेशा से कोशिश रही है कि आपके लिए अच्छे और इस्लाही प्रोग्राम पेश किए जाएँ, तो इसी मुनासिबत से ये प्रोग्राम यकीन तरतीब दिया गया है। नाज़रीन, हम हर बुध को दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक आपके साथ लाइव होते हैं। आप हमें देख सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और जान सकते हैं अपने तमाम मसाइल का हल। आपके मसाइल जो भी हों उनका हल हम बताते हैं कुरानी आयात, लोहे कुरानी और रूहानियत के हवाले से। और इन तमाम मसाइल का हल हम आपको जो देते हैं वो इसके साथ साथ नगीने भी हम मुंतखब करके आपके नामों के हिसाब से बताते हैं। नाज़रीन कराम, अल्लाह एक है, ये हमारा यकीन है और यही यकीन हमारा ईमान है। अल्लाह ताला ने जो कायनात बनाई है, बहुत कुछ इसमें बनाया, सब कुछ एक दिन फना हो जाएगा, सब कुछ एक दिन ख़त्म हो जाएगा और सिर्फ परवरदिगार आलम की ज़ात होगी। ये हमारा ईमान है। हम मर कर फिर ज़िंदा किए जाएंगे और हमारे अमाल के हिसाब से हमें जज़ा और सज़ा का तयन किया जाएगा कि ये जन्नती हैं और ये दोज़खी। तो ये भी हमारा ईमान और यकीन है। नाज़रीन कराम, अल्लाह ताला ने इस दुनिया में जब बहुत कुछ बनाया, खुशी, गम, बीमारियां, परेशानियां, सेहत, बहुत कुछ अता किया है, तो इन बीमारियों, परेशानियों को दूर करने के लिए डॉक्टर और तबीब भी अता किए। और ख़ासकर जब रूहानी तबीब की बात की जाती है तो वो बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल होते हैं। नाज़रीन, इसी तरह हमारे इस प्रोग्राम यकीन में हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो आपके मसाइल का हल बताते हैं, रूहानी शख्सियत हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं खलीफा कारी अरमान अरशद चिश्ती साहब, उनको खुशामदीद करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम हज़रत। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है हज़रत, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करोड़ शुक्र है। नाज़रीन कराम, चिश्ती साहब का एड्रेस मैं आपको एक बार पढ़ के बताती होती है, इसके साथ साथ हमारे तमाम नंबर्स और एड्रेस स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे हैं। आप इन्हें नोट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मुलाकात का टाइम ले सकते हैं और अपने नाम की अदात के मुताबिक नगीने मुंतखब करवा सकते हैं। चिश्ती साहब का एड्रेस है मतीन गैलेक्सी मॉल ऑफिस, जौहर मोड़, राशिद मिनहाज रोड, गुलशन इकबाल, ब्लॉक नंबर 10, कराची। दोपहर 2 बजे से रात 8 बजे तक मुलाकात के औकात हैं। इसके अलावा आप कॉल कीजिए और मुलाकात का टाइम लीजिए। चलते हैं अपने मौजूद मेहमान की तरफ और उनसे जानते हैं कि ये इनका असल इल्म रूहानियत है, तो ये रूहानियत और एक आम इल्म में क्या फ़र्क है, ये उनसे जानते हैं। जी चिश्ती साहब। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बगिरदाब बला उस्तादा कश्ती ज़ईफ़ा ने शिकस्त रातु पुश्ती बहक के ख्वाजा उस्मान हारूनी मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं अपने सामईन, नाज़रीन, सुनने वाले, देखने वाले तमाम मर्द, औरत, बच्चे, बूढ़े, जवान को अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ और अल्लाह की बारगाह से खैरियत नेक मतलूब है। बहुत अच्छा आपने सवाल किया कि इल्म और रूहानियत, इल्म और रूहानियत दो अलग अलग चीज़ें हैं डॉक्टर साहब। जी जी। इल्म जो है वो पढ़ा जाता है, इल्म पढ़ के लोग बड़े बड़े ओहदों पे फाइज होते हैं। बिल्कुल। कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई सिविल इंजीनियर है, कोई दीगर पेशों में चले जाते हैं। तो ये इल्म है। रूहानियत पढ़ाई जाती है। अच्छा, बाकायदा पढ़ाई जाती है? जी हाँ, सुभान अल्लाह। रूहानियत पढ़ाई जाती है और रूहानियत वो चैप्टर है, वो कह लीजिए वो इल्म है। इल्म तो अलग है, रूहानियत अलग चीज़ है कि ये रूहानियत वो है कि जिससे अल्लाह के फजल व करम से, अल्लाह की नज़र इनायत से जो शख्स इसमें डूब जाता है तो अल्लाह उसे मोतबर कर देता है। सही। और इसी रूहानियत की बदौलत, इसी अल्लाह और उसके हबीब के इश्क की बदौलत बड़े बड़े औलिया आज़म, गौस, कुतुब, अब्दाल, मेरे गरीब नवाज सरकार, ऐसे बेशुमार दर्जात पे फाइज हुए हैं। तो रूहानियत अपने आप को फना करने का नाम है। जी बिल्कुल। फना फिल्लाह, अल्लाह की राह में खुद को मिटा देने का नाम है। सिर्फ और सिर्फ खुदा, रब की मोहब्बत, रब की रज़ा और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, अकीदत, ये सारी चीज़ें रूहानियत में सही शामिल होती हैं। चिश्ती साहब, आपके बातचीत के सिलसिले को जारी रखते हैं। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कराची से फरजाना। जी अस्सलाम वालेकुम फरजाना।
جی وعلیکم السلام. جی فرزانہ کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں میرے شوہر کا 2-3 مہینے سے کام صحیح نہیں چل رہا. جی ٹھیک ہے آپ کی بات کرواتے ہیں, جس حساب سے بات کیجیے. فرزانہ بیٹا اپنے شوہر کا نام السلام بتا. علیکم. وعلیکم السلام. اپنے شوہر کا نام بتائیں. میرے شوہر کا نام شفیق احمد. شفیق احمد. اور ان کی والدہ کا نام؟ رحمت بی بی. رحمت بی بی. آپ بتائیں مسئلہ کیا ہے ان کے ساتھ؟ اچھا کیا مسئلہ ہے بیٹا؟ ہیلو. جی جی مسئلہ کیا ہے ان کے ساتھ؟ ان کا کاروبار نہیں چل رہا 3-4 مہینے سے, نہ ان کا دل لگتا ہے نہ کام چل رہا ہے. کاروبار کے حوالے سے آپ کو بتا دیتے ہیں, نگینہ بھی بتا دیتے ہیں بیٹے, اور پڑھنے کے لیے بھی بتا دیتے ہیں. فرزانہ بیٹا وہی بات ہم اپنے ہر پروگرام میں یہی باور کراتے ہیں ہر کالر کو کہ نماز کی پابندی. اپنے شوہر سے کہیے کہ نماز کی پابندی کرے, آپ بھی نماز کی پابندی کریں, اور ان سے کہیے کہ بالخصوص جو ہے ہر نماز کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 16 اور 17 33 مرتبہ تلاوت کریں. اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم کے ساتھ. کوشش کریں کہ زیادہ تر وقت باوضو رہا جائے. رات کو سونے سے پہلے ایک تسبیح سورہ توبہ کی آخری 2 آیات بغیر بسم اللہ کے, اول و آخر 11 دفعہ درود ابراہیم اور 101 دانے والی تسبیح کم از کم ایک تو ضرور کیجئے, اور بارگاہ الہی میں اپنی مناجات کیجئے. اللہ مسبل الاسباب ہے, اپنا فضل فرما دے گا انشاءاللہ تعالی. نگینہ شفیق صاحب کے لیے نیلم اور یاقوت سرخ عقیق ان تینوں میں سے وہ جو پہننا چاہیں پہن سکتے ہیں. باقی جو پڑھنے کے لیے بتایا ہے یکسوئی, یقین, اور اس یقین کے ساتھ کہ اللہ ہی مسبل الاسباب ہے, انشاءاللہ تعالی ایسے اسباب پیدا فرمائے گا کہ اپنے غیب کے خزانوں سے آپ کے لیے وہ راستے کھول دے گا جو آپ کی کامیابی کا ذریعہ بنیں گے. بے شک. جس سے بات چیت کے سلسلے کو وہیں سے جاری رکھتے ہیں جو آپ بتا رہے تھے, روحانیت اور علم میں کیا فرق ہے؟ وہی میں بات کر رہا تھا. تو روحانیت وہ مقام ہے کہ جس میں بندہ اپنے آپ کو فنا کر لیتا ہے. اچھا. اللہ کے عشق میں, اچھا, اس کے حبیب کے عشق صلی اللہ علیہ میں. وسلم. بے شک. جب اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے تو اللہ اسے خود بخود معتبر کر دیتا ہے. سبحان اللہ. پھر اللہ ایسے ہی اسی لیے قرآن میں فرماتا ہے نا کہ میں ان کی زبان بن جاتا ہوں, نگاہ بن جاتا ہوں, ہاتھ بن جاتا ہوں. تو یہ وہی لوگ ہیں جی جی جو روحانیت میں ڈوب کر, اللہ کے عشق میں ڈوب کر, اللہ کے حبیب کے عشق میں ڈوب کر اپنی ہستی کو مٹا دیتے ہیں. صحیح. تو اللہ ان کو زندہ جاوید فرما دیتا ہے. بالکل. اور رہتی دنیا تک بے شک وہ دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں, لیکن پھر بھی اللہ ان کا نام زندہ رکھتا ہے. دیکھیں جیسے آپ غوث پاک سرکار ہیں, میرے غریب نواز سرکار ہیں, عبداللہ شاہ غازی سرکار ہیں, داتا سرکار ہیں, کلندر پاک سرکار ہیں. تو یہ اللہ کے وہی برگزیدہ لوگ ہیں جن سے اللہ کا حبیب راضی ہے. بے شک. اسی وجہ سے اللہ نے رہتی دنیا تک ان کے نام زندہ جاوید رکھے. بے شک بے شک. جس سے سب ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم فائزہ بابر. ہیلو, ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں فائزہ, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم فائزہ. آئی تھنک فائزہ کو ہماری آواز نہیں جا رہی, کچھ لائنز کا پرابلم ہے موسم کے حوالے سے بھی, اور کچھ اس حوالے سے بھی ظاہر سی باتیں بارشیں ہو رہی ہیں, کچھ تاروں کے سلسلے چل رہے ہیں, تو ہماری شاید لائن میں مسئلہ ہو رہا ہے. تو آپ اپنے بات چیت کے سلسلے کو وہیں سے جاری کر دیں کہ وہ مہربانی کریں تاکہ لوگوں کے جو ہم مسائل سن رہے ہوتے ہیں. جی ہمارے اداروں کو چاہیے کہ یہ پرابلمز جلدی سالو کر دیا کریں تاکہ بہت سارے لوگوں کے بہت سارے مسئلے اس سے حل ہو جاتے ہیں. جی جناب ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میرا نام فائزہ بابر ہے اور میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. جی فائزہ آپ کیا پوچھنا چاہتی ہیں, جس حساب سے بات کیجیے. جی میرا بیٹا ہے, اس کی 12 سال اس کی ایج ہے, اس کی آئیز بہت ویک ہے. آئیز ویک ہے. اس کا ڈاکٹری علاج بھی کروایا ہے. میں چاہ رہی تھی کہ اس کے بارے میں کچھ پتہ لگ جائے کہ روحانی طور پہ مجھے کوئی پڑھائی بتا دے یا نگینہ بتا دیں. بیٹا بیٹے کا نام بتائیں اپنے کا. طہا بابر. طہا بابر. طہا بابر. جی بتا دیتے ہیں آپ کو.
فائزہ بیٹا آپ نے بتایا ہے کہ ان کی نگاہیں آنکھوں میں بینائی کے حوالے سے پوچھا ہے، آپ نے کمزور ہیں. اللہ رب العزت مدد فرمائے گا، اللہ کرم فرمائے گا، اللہ شفقت فرمائے گا انشاءاللہ تعالی. پڑھنے کے اعتبار سے ایسا ہے کہ بچے کی اب عمر تو آپ نے نہیں بتائی کہ اس کو نماز کی پابندی کروائیں، اور اسے یہ کہیں کہ جب بھی وہ وضو بنائے تو سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، سورہ قدر جو ہے یہ تلاوت کر کے دونوں انگوٹھوں اور شہادت کی انگلیوں میں پھونک مار کے اپنی نگاہوں میں پھیرا کرے 5 وقت، دن میں 5 وقت وضو بنانے کے بعد. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سے یہ گزارش کریں گے کہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 9 ہے، یہ پانی پہ دم کر کے، 1 گلاس پانی پہ دم کر کے 63 مرتبہ اس کی تلاوت کیجئے، اول و آخر 11 دفعہ درود ابراہیم کے ساتھ. وہ پانی اس کو کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ پلایا جائے. اللہ تعالیٰ مسبل الاسباب ہے، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ بہت جلد اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا، کرم فرمائے گا. بچے کی بینائی کے حوالے سے بہتری آ جائے گی. نگینہ پہنانا چاہیں تو اس کو آپ زمرد ہے وہ پہنا دیں، یا پھر اس کے ساتھ یاقوت کا کمبینیشن بنا کے پہنا دیجئے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے گھر میں پورا یقین ہے اور امید ہے کہ چند دنوں میں ہی آپ اس میں بہتری پائیں گے انشاءاللہ. اچھا چشتی صاحب، آپ نے یہ سورہ انا انزلنا بتائی ہے پڑھنے کے لیے نظر کی کمزوری کے لیے، کیا یہ دوسری عوام بھی پڑھ سکتی ہے؟ جی بالکل پڑھ سکتے ہیں. یہ ہر وضو کے بعد اس کو پڑھ کے شہادت کی انگلی اور انگوٹھوں پہ دم کر کے اس کو آنکھوں پہ پھیریں انشاءاللہ تعالیٰ آپ خود. کیونکہ آج کل کا جو دور ہے کہ ہم شاید ٹی وی اتنا نہیں دیکھتے یا پڑھائی میں اتنا بچے نہیں اپنا وقت لگاتے جتنا موبائل میں لگاتے ہیں، آنکھیں جلدی ویک ہونے لگی ہیں. اچھا جی، یہی چیزیں تو خراب کر رہی ہیں نا. ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے، محمد اسلم کراچی سے، ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم محمد اسلم صاحب. وعلیکم السلام. جی جناب، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ چشتی صاحب سے بات کیجئے. مجھے جو ہے نا پتھر پہننے کا شوق ہے، نگینہ پہننے کا. نگینہ پہننے کا، جی نگینہ پہننے کا شوق ہے اسلم بھائی. نگینے آپ کے نام سے 4 ہیں، اوپل ہے، یاقوت ہے، سرخ عقیق ہے اور مرجان. ان میں سے کوئی بھی آپ پہن سکتے ہیں. کم از کم 8 سے 10 کیرٹ میں پہنیے انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے ساتھ ساتھ یہ دیگر معاملات میں بھی آپ کے لیے بہتر رہے گا. جی جناب. محمد اسلم صاحب، سن لیا آپ نے اپنے نام کی عادات کے مطابق نگینہ بالکل لیجئے. چشتی صاحب سے ملاقات بھی کیجئے اور اپنے نام کی مناسبت سے نگینے لے لیجئے. اچھا چشتی صاحب، جو علم کی بات چل رہی تھی وہ تو بیچ میں رہ گئی، کالر آ گیا روحانیت اور علم. جی وہی کنٹینیو ہو گیا. وہ میں نے آپ سے اچھا جیسے یہ آپ بتاتے ہیں روحانی نگینے ہوتے ہیں، یہ کیسے تیار کیے جاتے ہیں، کیا ان کا عمل ہوتا ہے؟ روحانی نگینے میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بتایا ہے کہ بالخصوص عادات کے اعتبار سے آیات کی تلاوت کر کے ان کو روحانی بنایا جاتا ہے. صحیح. کیونکہ ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ قرآن شفا ہی شفا ہے مومنوں کے لیے. بے شک. اور قرآن جس چیز کے لیے پڑھا جائے اللہ اس میں برکت ڈالتا ہے بے شک اور اس کے فوائد حاصل ہوتے ہیں. تو ہم جب یہ نگینے تیار کرتے ہیں، روحانی بنانا مقصود ہی یہ ہوتا ہے کہ اس سے نقصان نہ ہو، اچھا ہمیں فائدہ ملے. بالکل. کیونکہ ماں سوائے عقیق کے باقی جتنے بھی نگینے ہیں اچھے برے دونوں اثرات ہیں. اچھا صحیح. اگر بغیر پوچھے پہنیں گے یا اسی طریقے سے پہنیں گے تو خدا نخواستہ کوئی تکلیف بھی دے سکتے ہیں. یقینی طور پہ صحیح. اب روحانی ہم بناتے ہیں تو اسی لیے کہ اس کے جو مضر اثرات ہوتے ہیں ان کو زائل کر دیا جاتا ہے. صحیح. اور قرآن پاک کی وہ آیات جو عدد کے اعتبار سے آ رہی ہوتی ہیں وہ تلاوت کر کے ان کو روحانی بنا کے دیا جاتا ہے. اسی لیے ہم جو اگر کہتے ہیں کسی کو آپ کے ہم سے رجوع کیجئے تو اسی لیے کہا جاتا ہے. نگینے تو باہر بھی ملتے ہیں آپ کو، اس میں 2-3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو پتہ نہیں اصل ہے نقل ہے، آپ کو تو نہیں پتہ، آپ نے تو لے لیا، آپ نے تو یہی سوچ کے پہنا ہوا کہ میں نے یہ یاقوت پہنا ہوا ہے، لیکن وہ اصل میں کیا ہے ہمیں نہیں پتا. صحیح. بالکل. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہم روحانی بنا کے دیتے ہیں. اس کا سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ اس کا نقصان نہیں ہوتا. پھر سبحان اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے اس کا نقصان نہیں ہوتا، اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے. مرشد کریم کی دعائیں شامل ہیں ساتھ میں. بے شک. مرشد تو پھر ہر وقت وہ نگاہ میں رکھتے ہیں، بالکل اللہ کے ولی ہیں. میں نے تو ابھی یہ عرض کر کے ہٹے نا کہ روحانیت، انہوں نے روحانیت میں خود کو فنا کیا. بے شک. اپنی ذات کو مارا، اپنے نفس کو مارا، مخلوق خدا کے لیے، مخلوق خدا کے لیے. اور الحمدللہ اکثر اوقات دیکھیں کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ مرشد کے پاس وہ لوگ بھی آتے ہیں، ایسے لوگ بھی آتے ہیں، اچھے بھی آتے ہیں، برے بھی آتے ہیں. تو میں ان کو ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں
کہ دیکھیں ایک گاؤں گوٹ میں ایک بڑا گھنا سایہ دار درخت ہوتا ہے، اب اس کے نیچے ایک گدھا بھی بندھا ہوا ہے، ایک چارپائی ڈال کے بندہ بھی لیٹا ہوا ہے، بالکل صحیح بات ساتھ میں کہ موچی بھی بیٹھا ہوا ہے، وہ درخت کسی کو وہاں سے اٹھا نہیں رہا واہ واہ کیا بات کہ ہے، تم یہاں میرے سائے سے نکل جاؤ۔ صحیح بات، تو بالکل مرشد کریم وہ ذات پاک ہیں کہ جس نے سب کو سایہ ہی دینا ہے۔ اور کہتے ہیں نا مرشد کامل کی تو نگاہ سے اچھے اچھے بگڑے ہوئے بن بے شک جاتے ایسا ہیں۔ ہے، بالکل کیوں نہیں ہے کہ ولی کی نظر میں وہ تاثیر دیکھی، جی جی بالکل بدلتی بالکل، ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ تو یہ ولی کامل اللہ کے بے شک مقرب اور برگزیدہ لوگ ہیں بے شک، بے جن شک۔ کو اللہ نے فائز کیا ہے۔ کیونکہ جب رسالت ختم ہو گئی ختم نبوت کے بعد تو اللہ نے اپنے ولی بھیجے، بے شک اللہ کے ولیوں نے اسلام پھیلایا پھر، تو یہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے حقیقت ہے۔ برگزیدہ لوگ ہیں، اللہ راضی، اللہ کا حبیب راضی ان سے۔ جب اللہ کا رسول راضی ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، تو بے اللہ شک۔ ان کی باتوں کو پھر ترجیح دیتے ہیں، صحیح اللہ ان بات۔ کی باتوں کو مانتا ہے۔ بالکل اب جیسے اب میں نے وہ کئی لوگ ایسے ہیں، میں نے دیکھا سنا بے شمار لوگ ایسے ہیں جو علم غیب کی باتیں بتا رہے ہوتے ہیں، صحیح۔ حالانکہ اللہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179 ہے، ما کان اللہ سے لے کے اجر عظیم تک اچھا اللہ فرماتا ہے کہ اے مسلمانوں میں تمہیں ایسے نہیں چھوڑوں گا بے شک، جب تک برے کو ستھرے سے الگ نہ کر دوں۔ اللہ اکبر، اور اللہ عام لوگوں کو غیب کا علم نہیں دیتا، وہ تو منتخب بندوں کو دیتا اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے منتخب کر ہے۔ لے۔ بے شک بے شک، اللہ پہ ایمان لاؤ، پرہیزگاری کرو، اللہ کے رسولوں پہ ایمان لاؤ تاکہ اجر عظیم پاؤ۔ اور یقین رکھو، اور یہاں تو ہر بندہ غیب کا علم بتانے پہ لگا جی ہوا ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ ایسا تھا ویسا۔ پرہیز کرنی چاہیے ان باتوں سے، کیونکہ غیب کا علم جو ہے اللہ کے پاس ہے، اور اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے کیونکہ چاہے مخلوق خدا بعض تو اتنی معصوم ہے نا، تو انہیں اندازہ ہی نہیں ہو پاتا ہے کہ یہ صحیح ہے یا یہ صحیح نہیں ہے۔ بے شک بے شک۔ اچھا جو ضرورت مند ہے، جو بیچارہ تکلیف میں پسا ہوا ہے، وہ تو یہی چاہتا ہے کہ میری تکلیف حل ہو جائے۔ بالکل بالکل، اچھا کئی لوگ ایسے ہیں اس حد میں یہ بھی تمیز نہیں کرتے کہ جس سے میں اپنی تکلیف کا حل کروا رہا ہوں وہ دین پہ کاربند بھی ہے یا نہیں، صحیح بات، سوم و صلات کا آگاہی پابند نہیں بھی ہوتی ہے نا یا مدد نہیں۔ لوگوں جی کو۔ اصل بات یہی ہوتی ہے۔ ایک کالر کو لے لیتے ہیں، پھر آپ کی بات چیت کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے رخسانہ کراچی سے، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم رخسانہ۔ ہیلو رخسانہ، آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ نہیں، میرے خیال سے ہماری لائن ڈراپ ہو گئی ہے۔ ہیلو جی چیسی صاحب بات کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا تھا، دوسرا میں نے ہمارے پاس کالز آتی ہیں بے شمار اولاد کے اعتبار سے، جی جی جی، شادی ہو گئی، ہاں 5 یہ سال ہو سوال گئے، بھی آج کل یہ 4 بڑا سال مسئلہ ہے ہو بے گئے، اولادی شادی کا، نہیں اولاد ہوئی۔ کا۔ جی جی، تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کے فضل سے، اپنے مرشد کی نظر کرم سے، ہم نے طب نبوی کے اصولوں کے مطابق ہربل میڈیسن اچھا ماشاء تیار اللہ، کی ہیں اللہ پاک کے فضل سے۔ آمین۔ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ جو بھی لوگ اس تکلیف میں مبتلا ہیں اس اعتبار سے، تو ان سے ہم گزارش کریں گے کہ اپنی میڈیکل رپورٹس بالخصوص ساتھ لیں، جی جی، اگر کروائی ہوئی ہیں تو ہم سے رابطہ کیجئے۔ اللہ کے حکم سے انشاءاللہ تعالیٰ پازیٹیو رزلٹ ہے، اور ماشاءاللہ۔ بہت جلد اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے رحمت یا نعمت ان کا نصیب بنے گی انشاءاللہ آمین۔ تعالیٰ۔ ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر بھی ہیں آپ روحانی، کیونکہ اکثر میرے منہ سے آپ کے لیے ڈاکٹر اس لیے نکل جاتا ہے کیونکہ دیکھیں نا، علاج آپ کر رہے ہیں، چاہے روحانی کر رہے ہیں چاہے طبی کر رہے ہیں، ڈاکٹر تو ہوتا ہے نا، وہ روحانی بھی ڈاکٹر ہیں۔ تو چیسی صاحب یہ بتائیے، جیسے آپ نے یہ کہا کہ جو بغیر اجازت پتھر پہن لیتا ہے، کوئی نگینہ پہن لیتا ہے، اس کے اوپر جو خراب اثرات پڑنا شروع ہو گئے، اگر وہ اس کو راز نہیں آ رہے تو کیا اس کا کلر بدلے گا یا وہ ٹوٹ جائے گا یا کھو جائے گا، کیا معاملہ ہوگا؟ نہیں دیکھیں، راس آنا نہ آنا ایک الگ بات نہیں ہے، نہیں، مطلب اجازت کے بغیر اپنی مرضی سے پہن لیا، وہ پہن لیا اس کو تو پھر اس کو ہاں۔ تکلیف آئے گی نا کسی صورت میں۔ اچھا اچھا، لیکن پتھر جو پہنتے ہیں، ہم نے پڑھا، جو جتنی کتابوں میں پڑھا، جو اپنے ائمہ کرام سے ہم نے پڑھا، جو سنا دیکھا ہم نے گھروں کو، وہ یہ بتایا جاتا ہے کہ پتھر 3 طرح کی صورتحال ہوتی ہیں۔ جب آپ نے پتھر پہن لیا، پوچھ کے پہن لیا، اپنے صحیح، عدد کے مطابق پہن لیا، تو پھر اس میں ہوتا یہ ہے کہ وہ خدا نخواستہ آپ کے ساتھ کوئی تکلیف آنے والی ہے دنیاوی، تو وہ اپنے اوپر لیتا ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے یا تو وہ غائب ہو جاتا ہے، چٹک جاتا ہے، اچھا، یا پھر اپنا کلر چینج کر لیتا ہے۔ اچھا، یہ 3 کنڈیشنز یعنی کہ وہ صورتحال ایسی پیدا ہوتی ہے کہ بندہ خود متوجہ ہو جاتا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ جی بے شک وہ تو توجہ آٹومیٹکلی جب چلے جائے گی، آپ نے چیز پہنی ہوئی ہے تو وہ آپ کو بتا دے گی ایسا ہے۔ تو اس میں احتیاط کرنی چاہیے، یہ بارہا بار ہم یہی بات کرتے ہیں کہ ان کو پہننے کے لیے
ضروری ہے کسی مستند بندے سے جو اس کے بارے میں اچھا علم رکھتا ہو، جانتا ہو، اس سے لے کر پہنا جائے. صحیح. عام طور پہ تو بے شمار لوگ بیچ رہے ہوتے ہیں، بالکل بالکل لوگوں کو نہیں پتہ یہ اصل ہے نقل ہے، بیچارے لے لیتے ہیں، وہ تو شوق میں لیتے ہیں اپنے، لیکن کچھ اس کا امیٹیشن جو ہوتا ہے اس کا کچھ بھی فرق نہیں پڑتا. تو ایسے رہتے ہیں ساتھ میں، ان سے کوئی بھی فائدہ نہیں ہو پاتا. ایسی باتیں ہوتی ہیں. ایسی بات. اچھا جیسے ابھی ہم جو دعاؤں کی بات کر رہے ہیں، زیادہ تر لوگ بے روزگاری کے حوالے سے بات کرتے ہیں، سبھی ہم کنٹینیو کریں گے. ایک ہمارے ساتھ کالر موجود ہے، ناظرین سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو ہیلو، آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ نہیں جناب، کالر چلی گئی ہیں اس وجہ سے کہ لائن کا پرابلم سے. اپنی بات چیت کے سلسلے کو کنٹینیو کرتے ہیں. اچھا چشتی صاحب، جیسے آپ سے ابھی ہم بے روزگاری کے حوالے سے، بے اولادی کے حوالے سے بات کر رہے تھے، جیسے آپ نے ٹریٹمنٹ تو چلیں آپ دے رہے ہیں، کوئی وظیفہ کوئی دعا ایسی جو اس کے ساتھ ساتھ پڑھی جائے گی؟ جی وہ تو پھر وہ نام عادات کے اعتبار سے ہی ہم تجویز کرتے ہیں، ہر ایک کے لیے ایک الگ میتھڈ ہے. اچھا. سب کا سسٹم الگ الگ ہے. دیکھیں نا، جیسے آپ کو بعض ایسے لوگ ہیں جو نمک بہت زیادہ کھاتے ہیں، بعض ایسے لوگ ہیں جو نمک کھاتے ہی نہیں ہیں، بچتے ہیں اس سے. بالکل بالکل ساری چیزیں ہوتی ہیں. اسی طریقے سے پھر یہ چیزیں ہم وظائف بھی اسی طریقے سے ہوتے ہیں، کچھ گرم ہیں، کچھ ٹھنڈے ہیں، کچھ نرم ہیں، کچھ بھاری ہیں، ساری چیزیں ہوتی ہیں اس میں. تو جو ہم سے رابطہ کرتا ہے نام عادات کے اعتبار سے ہی پھر ہم تجویز کرتے ہیں. اچھا جیسے آپ نے کسی کو وظیفہ دیا، ایک تو آپ نے اس کے نام کے عادات کے مطابق آپ نے ایک نگینہ منتخب کر کے بتا دیا اور ساتھ میں وظیفہ بھی دیا. اچھا ایسا ہوتا ہوگا یا ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے کچھ دن دیا وظیفہ تو وہ یہ کہے کہ میری طبیعت اچھی ہو رہی ہے یا تھوڑی ڈسٹربنس فیل ہو رہی ہے، تو وہ آپ سے رابطے میں رہتے ہیں؟ یہ کیا سلسلہ ہوتا ہے؟ وہ رابطے میں ہی رہتے ہیں اور ان کے اثرات تو پھر ظاہری بات ہے. اصل میں یہ آپ کی نیت پر ڈیپینڈ ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب، آپ اس کو کس خلوص سے پڑھ رہے ہیں. جی جی بالکل. جتنی یکسوئی سے خلوص کے ساتھ آپ اسے پڑھیں گے اتنی وہ جلد آپ کے اوپر اثر انداز ہوگا. کیونکہ یہ وظائف پڑھنے کے لیے سارے ایک ماحول کریٹ کرنا پڑتا ہے، اپنے ذہن کو اس طرف کنٹینیو اس کو رکھنا پڑتا ہے، اس کے اوپر ایک جگہ جیسے فوکس کرنا ہوتا ہے. جی ہاں، پاکی صافی ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. صحیح صحیح. تمام چیزوں کو جب آپ مینٹین کر کے آپ اسے پڑھو گے اور یکسوئی اور یقین اور یکسوئی، صحیح صحیح بالکل، جب یہ کرو گے تو انشاءاللہ تعالی. جی ایک کالر ہمارے ساتھ ہے، کال لے لیں. انشاءاللہ سنے گا بے شک. لائنز کے مسئلے کی وجہ سے کالر آتا ہے اور چلا جاتا ہے. یہ تو چلیں بس یہ کہ ہماری لائنز ٹھیک ہو جائیں. ہمارا جو ادارہ ہے اس لائنز کو ٹھیک کرنے والا، پلیز آپ اپنے ورکرز کو ذرا جلدی سے اس کام پہ لگا دیجیے تاکہ یہ پرابلم سولو ہو. کیونکہ جب ہم کوئی پروگرام کرتے ہیں اور خاص کر مخلوق خدا کی خدمت کے لیے بیٹھتے ہیں تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ان لوگوں سے رابطے میں رہیں. تو چیزیں سب اچھا، جیسے حقیقت کیا کہ جو کالز بے شک نہیں آ رہی ہے. ناظرین ایک بات اور ضرور میں آپ لوگ سے کہنا چاہوں گی، اگر یہاں کالز نہیں مل سکتی ہیں، آپ کی نہیں مل پا رہی ہیں کسی وجہ سے، کسی پرابلم کی وجہ سے، تو چشتی صاحب کے جو کالز نمبر اور ایڈریسز چل رہے ہیں آپ ان پہ کال کیجئے اور اپنا مسئلہ وہاں آپ لکھوائیے، اس کے بعد ملاقات کا ٹائم لے سکتے ہیں. تو بات اس پہ چل رہی تھی کہ آپ اکثر بتاتے ہیں کہ نگینوں کو کمبینیشن کر کے پہن لیں. تو وہ کیا سلسلہ ہوتا ہے کہ دونوں کے اثرات الگ الگ معنی رکھتے ہیں یا ہم دو انگوٹھیوں میں پہنتے ہیں؟ کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ جی اس میں دونوں کی پاورز الگ الگ ہیں، ہر چیز کا ایک اپنا وزن ہوتا ہے، اپنا ایک سسٹم ہوتا ہے. جی بالکل. اسی لیے ہم جب بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے آپ طور پہ آپ ڈاکٹر ہیں، آپ تو بہتر جانتے ہیں. جی بالکل. کسی کو آپ میڈیسن لے کے دیتی ہیں تو آپ بولتے ہیں کہ یہ 2 ملی گرام لے لیجئے، کسی کو آپ بولتے ہیں یہ 4 ملی گرام لے لیجئے. تو وہ اس چیز کو آپ محسوس کرتے ہوئے دے رہے ہوتے ہیں نا کہ بھئی یہ اس پہ اتنی جلدی اثر نہیں کرے گی تو یہ فوراً اثر کرنے کے لیے یہ ہے. تو اسی طرح پھر ہم نگینے ایک سے علاوہ جب 2 یا 3 بتاتے ہیں تو وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ ایک بندہ بالکل ڈل ہے بیچارہ، وہ بالکل سسٹم میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ نہیں کر پا رہا ہوتا، تو پھر یہ چیزیں دی جاتی ہیں. یہ مزاج پر، طبیعت پر اثر انداز ہوتی ہیں. جیسے آپ نے دیکھا یہ موسم ہے، ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا برسات کا موسم تھا. بالکل. اگر ابھی میں آیا ہوں باہر سے تو کڑک دھوپ ہے جو مزاج پہ اثر انداز ہو رہی ہے. اچھا پچھلے ہفتے جب میں آیا تھا تو کالے گھٹائیں تھی، بالکل دماغ بھی ٹھنڈا ہو رہا ہوگا. ہر چیز اثر انداز ہوتی ہے ساری چیزیں. تو اسی طرح یہ اثر انداز ہوتی ہیں مزاج کے اوپر، طبیعت کے اوپر، خون کی سرکولیشن میں، ساری چیزیں اپنا اثر چھوڑتی ہیں، جس سے پھر اللہ تعالیٰ ہمت دیتا ہے، اپنا فضل بھی فرماتا ہے. بیسیکلی تو اللہ کا فضل چاہیے کہ اللہ فضل فرما دے تو سارے معاملات ہی بہتر بنتے جاتے ہیں. جی بالکل. اچھا جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں چشتی صاحب کے وہ مریض اپنے آپ کو یہ نہیں پہچان پا رہا ہوتا کہ مجھے آیا
ایک طبعی مطلب ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہے یا مجھے کسی روحانی جو نا اسکالر کے پاس جانے کی ضرورت ہے جو میرے مسئلے کو حل کرے، یہ آپ ان کو پہچان کے کس طرح بتاتے ہیں؟ یہ میں عرض کروں کہ اس کی تصدیق تو پہلے یہی ہوتی ہے کہ وہ سب سے پہلے وہ جاتا ہی ڈاکٹر کے پاس ہے. صحیح. جب ڈاکٹر سے وہ علاج کروا کے تھک جاتا ہے تو پھر وہ اس طرف آتا ہے. ہم بارہا اپنے پروگرام میں یہی کہتے ہیں، بالکل دعا اور دوا سنت ہے، بالکل آقا کا فرمان ہے، دونوں چیزیں کرنی چاہیے. دعا بھی اپنا اثر رکھتی ہے، دوا بھی اپنا اثر رکھتی ہے. بیسیکلی لوگوں کو بیچارے وہ جب بالکل اس تکلیف میں مبتلا ہو اچھا ایسا بھی ہوتا ہے نا بعض اوقات لوگ آپ کے پاس یہ بھی کہتے ہوں گے جناب ہماری تو ساری رپورٹس ٹھیک ہیں، یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے، پرابلم اپنی جگہ موجود ہے. جی ہاں ایسا بالکل. اکثر و بیشتر ایسے پیشنٹ آتے ہیں جو کہتے ہیں جی کہ فلاں رپورٹ کروائی، الٹرا ساؤنڈ کروا دیا، یہ فلاں سی ٹی اسکین کروا دیا، ای سی جی کروا دیا، اور آج کل ٹیسٹ بھی کتنے مہنگے. اللہ اکبر، صحیح بات، استطاعت سے باہر ہے. اللہ تعالیٰ اپنا سی ٹی اسکین اور ایم آر آئی تو ٹاپ آف دی لسٹ ہے مہنگائی میں. بالکل ایسے ہی بالکل صحیح. پھر وہ بیچارے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جب ان کو یہ چیزیں دی جاتی ہیں تو اللہ کے فضل سے، اللہ کا کلام ہے، بالکل بالکل اللہ کا کلام، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. یہ وہ کتاب ہے جو مومنوں کے لیے شفا ہی شفا ہے. اللہ فرماتا ہے روز پڑھو، گھر میں تلاوت کرو. بے شک ایسا ہی ہے ڈاکٹر صاحب. بس بات یہی ہے، یہ مسائل دیکھیں 3-4 چیزیں ہوتی ہیں یہ مسائل پیدا ہونے کے. کبھی یہ ہمیں کسی ایسی چیز سے ڈسٹرب کرتے ہیں، کبھی کسی ایسی چیز سے ڈسٹرب کرتے ہیں کہ جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. اس لیے بارہا بار یہ عرض کرتے ہیں کہ دعا اور دوا یہ ضروری ہے. ڈاکٹر کے پاس بھی ضرور جائیں، جی جی ڈاکٹر کو بھی علاج کروائیں، لیکن کسی روحانی طبیب ڈاکٹر سے بھی رابطہ کیجئے جو آپ کو رہنمائی فرما کر آپ کو اس راستے پہ چلائے. اور جب آپ اس کو یقین کے ساتھ کریں گے تو اللہ کے فضل سے کامیابی ہی کامیابی ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ. جو قرآن تو ایک ایک لفظ شفا ہے، ایک ایک لفظ پہ 10 نیکیاں ہیں. صحیح. وہ ایسے ملتی ہیں، پڑھنے سے ملتی ہیں، خالی دیکھنے سے نہیں ملتی. صحیح بات ہے، حقیقت ہے. زندگی میں اگر ہم اپنی زندگی کو اللہ کے احکامات کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنت کے مطابق گزارنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ 80-90% تکلیف تو ویسے ہی دور ہو جائے. اور حقیقت کیا ہے کہ جس صاحب ہم شاید بیماریوں میں زیادہ مبتلا اسی لیے ہونے لگے کہ ہم قانون قدرت یعنی قوانین قدرت سے انحراف کرنے لگے. سونے جاگنے کے ٹائمنگز الگ کر لیے. جو اللہ فرماتا ہے صبح اٹھو تو ہم جب اللہ تعالیٰ نے جو اتنا بڑا سورج روشن کیا ہوا ہے وہ آدھا گزر چکا ہوتا ہے تو ہم شروع کرتے ہیں اپنے کام. مارکیٹس اس ٹائم کھلتی ہیں کہ اللہ کی دی ہوئی اتنی بڑی روشنی سے ہم فائدہ نہیں اٹھاتے. اور حقیقت کیا ہے کہ بیماریوں میں بھی ہم اسی لیے مبتلا ہوتے ہیں کہ ہم قوانین قدرت سے انحراف کرتے ہیں. پھل نہیں کھاتے، موسم کی سبزیاں نہیں کھاتے جو کہ ضروری ہے ہمارے لیے. اور اس کے علاوہ جیسے آپ ابھی اکثر بتاتے ہیں لوگوں کو کہ آپ وظیفہ بھی پڑھیں اور نماز بھی پڑھیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی بتاتے ہیں کہ اپنی صحت کے حوالے سے بھی خیال رکھیں. تو اس بارے میں ذرا بتائیں. کہ جی بالکل ایسا ہی ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ اللہ نے جو نظام بنایا ہے وہ سارا ہماری بہتری کے لیے بنایا ہے. بے شک بے شک. ایک ایک ذرہ کائنات کا انسان کی بھلائی کے لیے ہے. اللہ اسی لیے فرماتا ہے کہ پھیل جاؤ اور تسخیر کائنات کرو، اس سے استفادہ حاصل کرو. صحیح. اب ہوتا یہی ہے، ابھی تو گاؤں گوٹھوں میں تو خیر ابھی بھی یہی سسٹم ہے، وہ لوگ تو صبح ہی اٹھتے ہیں، پہلی اذان کے ساتھ ہی اٹھ کے وہ اپنے کاموں میں جڑ جاتے ہیں اور مغرب کے بعد وہ اپنے کام وائنڈ اپ کر دیتے ہیں. لیکن ہمارے جو بڑے بڑے شہر ہیں ان کا یہ اصول بن چکا ہے، دستور بن چکا ہے کہ دیر تک جاگیں گے. پھر صبح کی نعوذ باللہ صبح کی نماز بھی گئی، کیونکہ رب فرماتا ہے کہ طلوع آفتاب سے پہلے میں رزق تقسیم کرتا ہوں. فرشتے زمین پہ آتے ہیں، وہ ندا دیتے ہیں اور آدھے مخلوق سو رہی ہوتی ہے. جی بالکل. لیکن وہ رب پھر بھی اتنا کریم ہے کہ پھر بھی نوازتا ہے ہمیں. صحیح بات. لیکن اگر ہم اس طریقے سے اگر لینا شروع کر دیں تو اللہ فضل ہو جائے گا رب کا انشاءاللہ تعالی. ساری تکلیفیں بھی دور ہو جائیں گی، مسائل بھی دور ہو جائیں گے. شرط یہ ہے کہ اپنے اوپر ان چیزوں کو لاگو کیا جائے. اب لاگو کرنے سے ہم کتراتے ہیں. میں نے جیسے پہلے بھی کئی بار اس پروگرام کے توسط سے کہا ہے کہ لوگ قرآن پاک تو گھر میں رکھے ہوئے ہیں، جی جی، بس وہ بڑے پیارے خوبصورت غلافوں کے اندر لپیٹ کے رکھے ہوئے ہیں. بالکل بالکل. پڑھنا کے لیے ٹائم نہیں ہے، ٹی وی ساری رات دیکھتے رہے ہیں. اوپر سے یہ نئی تکلیفیں جو ہیں، انٹرنیٹ آ گیا، یہ یوٹیوب فلانا ڈھمکانا، ہر موبائل میں ہر سسٹم ہر کوئی لگا ہوا ہے. صحیح بات. اتنا ٹائم کا ضیاع کر رہے ہوتے ہیں بالکل بھی کسی وجہ سے زیادہ ہو رہی ہے. کہ
15 منٹ نماز پڑھنے کے لیے نہیں ہے ہمارے پاس. صحیح بات. اور 3 گھنٹے ہم وہ یوٹیوب کھول کے, وہ فیس بک کھول کے, جی جی بالکل, اللہ اکبر, نہ نیند کا خیال, نہ کھانے کا خیال, بالکل, نہ اپنی صحت کا خیال. تو آٹومیٹکلی بات ہے جب اللہ کے نظام سے آپ لڑنے چلے ہو صحیح, تو وہ اس میں تو آپ نہیں لڑ پاؤ گے نا اللہ کے نظام سے. وہ تو اٹل ہے, اللہ کا نظام اٹل ہے, بے شک, اس کو نہ آپ چینج کر سکتے ہو نہ اس سے لڑ سکتے ہو. جی جی بالکل. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے, ان سے بات کر لیتے ہیں. چشتی صاحب فرمان علی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم فرمان صاحب. ہیلو ہیلو, آئی تھنک لائن ڈراپ ہو گئی. جی اپنی بات چیت کو وہیں سے جاری رکھتے ہیں. آواز ہے. ہیلو جی فرمان صاحب, آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ جی جی بات کریں آپ, ذرا اونچا بات کریں, ہمیں آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی. آواز کا ہی پرابلم ہے. جی جی آپ بات تو کیجئے, شاید آپ کی آواز آ جائے ہمیں. چلیں جی, ہماری کال دوبارہ مل جاتی ہے تو بات کرتے ہیں, اپنی بات چیت کے سلسلے کو وہیں سے جاری کرتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب وہی باتیں کر رہے تھے, اللہ کے نظام سے ہم نہیں لڑ سکتے. بالکل, نہ ہماری سکت ہے, نہ قوت ہے, نہ اوقات ہے. حقیقت یہی ہے. کوشش کریں کہ اللہ کے بنائے ہوئے قانون پہ, آقا کریم کی بتائی ہوئی سنت پہ اگر ہم عمل پیرا ہو جائیں تو اللہ کے فضل سے زندگی بڑی سہل اور بڑی آسان گزر سکتی ہے. بالکل بالکل ایسا ہی ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ ان کو عمل کیا جائے اس کے اوپر. اب وہی باتیں ہیں کہ دیر سے سونا, دیر سے جاگنا, بے ترتیب زندگی گزار رہے ہیں ہم. جب بے ترتیب زندگی گزار رہے ہیں تو پھر مسائل پیدا ہوں گے, بیماریاں بھی پیدا ہوتی ہیں. پھر بے وقت پہ نہ کھایا, بے وقت کھا رہے ہیں تو وہ خراب ہی کرے گا نا آپ کو. فائدہ وہ بجائے آپ کو طاقت دینے کے, تقویت دینے کے, صحت دینے کے, الٹا آپ کے نظام کو خراب کر دے گا. صحیح صحیح. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے, بات کر لیں ان سے. کالرز آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں لائن کی پرابلم کی وجہ سے. جناب اعجاز احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم اعجاز صاحب. وعلیکم السلام. جی جناب کیا پوچھنا چاہتے ہیں جس حساب سے؟ اچھا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں قاری صاحب سے کہ میرا چھوٹا بچہ ہے, خون مانگتا ہے, تھیلیسیمیا پیشنٹ ہے. جی جی بات کیجئے جس حساب سے, ذرا اونچا آواز میں بات کیجئے. جی ذرا تیز بولیے, اونچا بولیے, آپ کی آواز نہیں آ رہی ہمیں. میں کہہ رہا ہوں کہ میرا چھوٹا بچہ تھیلیسیمیا پیشنٹ ہے. چھوٹا بچہ آئی تھنک کوئی پیشنٹ بتا رہے ہیں. اچھا جی کس چیز کا مریض ہے, ذرا کلیئر بولے. بچے کا نام کیا ہے اعجاز بھائی؟ تھیلیسیمیا پیشنٹ ہے. اچھا اچھا, بچے کا نام بتائیے اور اس کی والدہ کا نام بتائیے. والدہ کا نام شبانہ. ٹھیک ہے, اور بچے کا نام؟ جی بیٹے کا نام کیا ہے؟ اسد. پیشنٹ کا نام اسد. اسد. اسد نام ہے. شبانہ. اعجاز بھائی اللہ پاک سے دعا کریں گے, اللہ اپنے فضل و کرم سے, اللہ اپنے بالخصوص عنایتوں سے آپ کے اوپر اپنی عنایت فرمائے, بچے کو صحت یاب فرمائے. آپ سے گزارش یہ کریں گے کہ جو بھی چیز آپ اسے یہ تھیلیسیمیا کا بچہ پیشنٹ ہے. اللہ اکبر, اللہ مدد فرمائے گا. آمین. آپ کوشش کیجئے کہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 9 ہے, ہم بار لوگوں کو بتا چکے ہیں کہ یہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے اس بچے کو پورا دن وہ پانی پلائیے. یہ آیت نمبر 9 ہے سورہ یاسین کی, اور یہ پڑھنی ہے 63 مرتبہ, اول و آخر 11 دفعہ درود ابراہیم کے ساتھ. اس کو پڑھیں اور بچے کو وہ پانی پلائیں. اس کے ساتھ ساتھ جو بھی غذا آپ اسے دے رہے ہیں تو 22 مرتبہ یہ پڑھ کے اس بچے کو دیجئے. اللہ بہت کریم ہے, بہت رحیم ہے. اللہ اپنے فضل سے, اپنے کرم سے اس بچے کو شفا یاب فرمائے گا, جو اس کے حق میں بہتر ہے انشاءاللہ وہ کرم فرمائے گا. آمین. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے اقبال احمد, ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم اقبال صاحب. السلام. جی جناب کیا پوچھنا چاہتے ہیں, جس حساب سے بات کیجئے. میم مجھے اپنے کام کے سلسلے میں بات کرنی ہے مولانا صاحب سے. جی جی بات کریں. جی اقبال صاحب اپنی والدہ کا نام بتائیں پہلے. میری والدہ کا نام ہے نجم النساء. نجم النساء. جی مسئلہ کیا ہے, مسئلہ بتائیے. مسئلہ یہ ہے مولانا صاحب کہ کافی عرصے سے میرے کام میں جو ہے نا بڑی رکاوٹیں ہیں, بڑا قرضہ چڑھ گیا میرے پہ. میری بیگم کو کینسر کا یہ معاملات ہو گئے تھے اور کام کچھ سیٹ نہیں ہو رہا میرا. ٹھیک اقبال بھائی, آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کیا کریں. اقبال بھائی ہم بار یہ بات ہر پروگرام میں بتا رہے ہوتے ہیں, ہر کالر کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ نماز پنجگانہ کی پابندی, نماز کی کسی صورت معافی نہیں ہے. جتنے افراد ہیں عاقل بالغ ہیں سب کے لیے لاگو کیجئے کہ نماز پنجگانہ
گھر میں درود شریف کی کثرت کیجیے. درود پاک الحمدللہ بہت اکثیر ہے. درود پاک وہ چیز ہے کہ جس کی رد نہیں ہے, اللہ اس انکار نہیں فرماتا اس کے لیے. بے شک درود پاک کی کثرت کیجیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو معاملات جو تکلیف آپ بتا رہے ہیں, آپ سے گزارش ہے کہ سورہ فلق اور سورہ ناس تقریباً 22 مرتبہ روزانہ پڑھیں. عشاء کی نماز کے بعد وہیں جا نماز پر بیٹھ کے اول و آخر 11 دفعہ درود ابراہیم کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں یقین اور یکسوئی کے ساتھ اپنی مناجات کیجئے. اللہ پکاروں کو سننے والا ہے, پکاریے, بار پکاریے. انشاءاللہ تبارک تعالی اللہ اپنے بندے سے بڑی محبت فرماتا ہے. بہت جلد ان تکالیف سے اللہ آپ کو نجات دے گا. اس کے ساتھ اگر آپ نگینہ پہننا چاہیں تو آپ مرجان پہن سکتے ہیں 7 سے 8 کیرٹ میں. انشاءاللہ تعالی یہ اس پہ عمل پیرا ہوئے, اللہ نے چاہا تو بہت جلد ان تمام تکالیف سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ فرما دے گا. آمین. اچھا جیسے صاحب جیسے بچوں کے ایگزامس ہوتے ہیں اور وہ ایگزام دینے کے بعد صرف دعاؤں میں لگے ہوتے ہیں, جی اللہ میاں جی اچھے نمبر آ جائے, تو اس کے لیے کوئی وظیفہ یا کوئی دعا؟ اس میں سب سے بہتر تو یہی اچھے کام کرتے, پہلے کال لے لیتے پھر آپ سے کنٹینیو کرتے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میرا نام عامرہ ہے. اچھا کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. جی کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ جس حساب سے بات کیجیے. جی مجھے نا اپنی رشتے کے بارے میں پوچھنا ہے. میرے رشتے میں بڑی پرابلم ہے. بیٹا پورا نام عامرہ بتایا آپ نے؟ جی عامرہ نام ہے. میری امی کا نام عشرت بیگم. عشرت بیگم. جی عشرت بیگم. اوکے جی آپ کو بتاتے ہیں اس کا جواب. عامرہ بیگم, عامرہ بیٹا آپ سے گزارش یہی کریں گے کہ نماز پنجگانہ کی پابندی کیجیے. ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ سورۃ التغابن ہے 28ویں پارے میں, اس کی تلاوت کیجیے. اور اس کے ساتھ ساتھ چلتے پھرتے یا سیدنا صادق صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ورد کیجیے بیٹے. اللہ کے فضل سے, اللہ کے کرم سے بہت جلد اچھے اسباب پیدا ہوں گے. نگینہ پہننا چاہیں تو آپ اوپل یا مرجان ان میں سے کوئی بھی 6 سے 7 کیرٹ کے اندر پہن لیجئے. اللہ نے چاہا جب آپ یکسوئی کے ساتھ یقین کے ساتھ اس عمل پہ چل پڑیں گی تو انشاءاللہ اللہ سننے والا ہے. جو آپ کے نصیب میں بہتر ہوگا اللہ اپنے فضل سے عطا فرمائے گا انشاءاللہ. آمین ثم آمین. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. آئی تھنک کہ آواز ہماری نہیں جا رہی ہے. چشتی صاحب دعا کا ٹائم ہو گیا, دعا کرا دیجئے. جی بہتر, دعا کروا دیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا قاضی الحاجات, یا حل المشکلات, یا دافع بلیات, یا مسبل الاسباب. اے اللہ تو پاک ہے, تو عظیم ہے, تو کریم ہے. پاک رب کریم ہم سے راضی ہو جا. آمین. اے اللہ جو تیرا کلام تیرے بندوں کو پڑھنے کے لیے بتایا ہے, اے پاک پروردگار ان کو شفا یاب فرما, کامیاب فرما, ان کی تکالیف کو دور فرما دے. میرے اللہ اپنے پیارے حبیب پاک کے صدقے میرے مرشد کو عمر خضری عطا فرما, ان کے فیوز و برکات میں اضافہ فرما تاکہ زندگی بھر ہم اس سے مستفید ہوتے رہیں. میرے اللہ پیارے آقا کریم کے صدقے کشمیری مجاہدین کو آزادی نصیب فرما. میرے اللہ ان کی مشکلات کا سد باب فرما. میرے پروردگار جیسے تو نے 313 کی مدد فرمائی تھی, اے میرے مالک اپنے فضل سے اپنے کرم سے ان کی غیب سے مدد فرما دے. میرے اللہ ان کی غیب سے مدد فرما دے. اے میرے پروردگار جو ہماری حفاظت فرما رہے ہیں تو ان کی حفاظت فرما. ہماری فوج, ہماری پولیس, ہماری دیگر ایجنسیز جو ہماری اور ملک کی حفاظت کے لیے مامور ہیں, میرے اللہ تو ان کی حفاظت فرما, ان پہ اپنا فضل فرما. میرے مالک بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما, بے اولادوں کو نیک اولاد نصیب فرما, مقروضوں کے قرض اتار دے, ملک پاکستان کی حفاظت فرما. اے رب کریم اس ملک میں تمام وسائل موجود ہیں, میرے اللہ ان کو ہمیں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس ملک کو 4 چاند لگا دے. میرے مالک یہ تیرے حبیب پاک کے تیرے
کلمے کی بنیاد پہ بنایا گیا ہے مولا اس کو ترقی عطا فرما دے میرے مالک ہم سب پہ اپنا فضل عطا فرما دے ببرکت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وقدر جمالہ و حسنہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق و نور عرش و زینت فرش سیدنا محمد وعلی آلہ صلی اللہ علیہ وسلم ذریاتہ اجمعین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ چشتی صاحب آپ سے بس وہی جاتے جاتے ایک وظیفہ جو اس کے لیے پوچھ رہی تھی میں ایگزامس میں پاس ہونے کی، سب سے بہتر تو تکرار کیجئے ربی زدنی علما، اچھا اللہ کی بارگاہ میں کثرت سے اس چیز کو تکرار کیجئے انشاءاللہ تعالی اللہ مدد ٹھیک ہے۔ ہم خلیفہ صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، خلیفہ قاری ارمان ارشد چشتی صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ اس پروگرام میں تشریف لاتے ہیں اور آپ کی وجہ سے مخلوق خدا کے مسئلے حل ہوتے ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین کرام جس دن ہم دوپہر میں لائیو ہوتے ہیں اسی رات ہمارا پروگرام 2 بجے سے 3 بجے تک ریپیٹ ہوتا ہے، آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں اس پروگرام کو، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم صرف ہر بدھ کو آپ کے ساتھ ہوتے ہیں دوپہر 2 بجے سے 3 بجے تک۔ ناظرین کرام اپنے پسندیدہ پروگرام یقین سے اپنی میزبان ڈاکٹر سعدیہ معین کو اجازت دیجیے، اللہ نے چاہا زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔